अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और कुरान पाक को हम सब की आँखों की ठंडक और दिल की बहार बना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम तफ़सीरुल कुरान में पढ़ेंगे पारा नंबर 1 सूरह बकरा और सबक नंबर 11 आयत नंबर 21 और 22। आइए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा, ए, या का भी तर्जुमा ए, ये हरफ निदा है और जब इसको अय्युहा भी लगा तो इसका तर्जुमा ए ही होगा। हन्नासु, इसको साथ में लाया तो इस तरह, और अन्नास अलग से। ए लोगो, अबुदू, और जब इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो सुअबुदू, तुम इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की। अल्लज़ी, वो ज़ात जिसने खलक़, पैदा किया, कुम, तुम्हें, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तक़ून, बच जाओ। आयत नंबर 22 देखें। अल्लज़ी, वो ज़ात जिसने, जअल, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्द, ज़मीन को, फ़िराशन, फ़र्श या एक बिछोना, वस्समाअ, और आसमान को, बिनाअन, एक छत, बिनाअन, व साथ में लाएंगे तो इस तरह, और फिर अलग से पढ़ें तो वअंज़ला, और नाजिल किया उसने, मिनस्समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रज, तो उसने निकाला, बस उसने निकाला, या उसने पैदा किया भी तर्जुमा कर सकते हैं। बिही, इसके साथ, मिनत समराती, फलों से, रिज़्क़न, रोज़ी या रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ला तजअलू, बस ना तुम बनाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, किसी किस्म के शरीक, व अंतुम, और तुम, तालमून, जानते हो, और ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए किसी किस्म के शरीक, इस हाल में, यह हालत बयान की गई है, जबकि यह इस हाल में कि तुम जानते हो। अब हम सबक नंबर 11 और आयत नंबर 21 और 22 की डिटेल करते हैं। तो पिछली आयत में हमने 3 कैटेगरीज़ के लोग पढ़े। इंसान 3 तरह के लोग हैं, इबादत करने के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से। एक वो लोग हैं जो खालिस मुसलमान, मुत्तकीन, जिनकी हमने सिफ़ात भी पढ़ी। इब्तिदा में हमने उनके बारे में पढ़ा और फिर दरमियान अगली आयतों में हमने पढ़ा टोटल कुफ़ार के बारे में, जो पूरे के पूरे काफिर हैं। अब ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी के लोगों के बारे में हमने अभी हाल ही में पढ़ा, पिछले लेसन में, और उससे पिछले लेसन में, जो ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, मुसलमानों में उठते बैठते हैं, लेकिन दिल से वो काफिर होते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? मुनाफिक लोग। और ये मुनाफिक लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि आपने कहावत सुनी हुई है ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो ये मुनाफिक लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग होते हैं, क्योंकि ये हमारा रूप धार के हमारे अंदर बैठते हैं, मुसलमानों के रूप में उनके अंदर बैठते हैं और दिल से काफिरों के साथ होते हैं। लेकिन अब इन आयात में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला तमाम किस्म के लोगों को मुखातिब करके, इन तीनों कैटेगरीज़ के लोगों को मुखातिब करके, चूँकि दुनिया में और कुछ है ही नहीं, या इस्लाम है, या कुफ़र है, और तीसरा वो तबका जो मुनाफिकीन का है। इन तीनों तबकों को मुखातिब करके अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, तीनों को मुखातिब करने के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए? या अय्युहन्नास, ए लोगो। नास से मुराद तमाम अवामुन्नास, हर किस्म के लोग। कभी अल्लाह ताला ये भी तो ये भी इरशाद फरमा के सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन को मुखातिब करते हैं और कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और कभी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल या अय्युहल काफिरून। और फिर कभी अल्लाह ताला इसी तरह मुनाफिकीन को मुखातिब करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ सबको मुखातिब कर दिया, तमाम मखलूक, अपने सारे ही पैदा किए हुए हर तरह के बंदों को, चाहे वो काफिर हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो मुनाफिक हैं, सबको मुखातिब करके अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन्नास उअबुदू,
پیچھے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے قرآن پر عمل کرنے کا، قرآن پر ایمان لانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیا، انبیاء کو بھیجا کیوں اور باقی کتابیں کیوں نازل کی؟ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، اور ربکم، اپنے رب کی۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی یہ پہلی دلیل بیان کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ رب کا معنی کیا ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا، الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، تربیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو یہ توحید کی دلیل دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں کو کہی کہ اے لوگو عبادت کرو، اور کس کی عبادت کرنی ہے؟ ربکم، جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی، یہ وہ ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ یعنی تمہارا رب وہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پہلے اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہاری نشو و نما کی، اس نے تمہیں پالا، اس نے تمہیں جوانی دی، اس نے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی۔ رب ہے وہ تمہارا۔ یہ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جس میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ پالنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور پیدا کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے۔ ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب کفار مکہ، جب ان سے کہا جاتا تھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ کفار مکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ خالق اور مالک، خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب یہ بات مانتے ہو کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اس کو رب بھی مان لو اور پھر اسی کی عبادت کرو۔ رب وہ ذات ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے جتنے بھی تمہارے باپ دادا گزرے، جتنے بھی تمہارے رشتہ دار گزرے اور پیچھے باپ دادا سے پچھلی نسلیں گزری، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ کو ایک کیوں ماننا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کے غصے سے بچ جاؤ، اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کی سختی سے بچ جاؤ۔ آگے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی، اللہ وہ ذات ہے، ایک تو اس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ تمہارا رب ہے، اور پھر جب اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، کسی اور کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا فضل و کرم تمہارے اوپر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو، یہاں سب انسان برابر ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی گنوانے جا رہے ہیں، اس میں سارے انسان برابر ہیں۔ یا ایھا الناس ہے نا، اس میں کافر لوگ بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، سب برابر ہیں، سب کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض، جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد، جعل لکم الارض، اس نے زمین کو تمہارے لیے فراشن، ایک بچھونا، ایک فرش بنا دیا، والسماء، اور آسمان کو بناء، ایک چھت بنا دیا۔ اس نے زمین پر رہنے کے لیے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، فرش، ایک بچھونا جس کے اوپر تم چلتے ہو، جس کے اوپر تم اپنا بسیرا کرتے ہو، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت بنا دیا۔ ایسے ہی اس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس قدر رحمت کرنے والا ہے سب انسانوں پر۔ وَأَنزَلَ،
اور پھر اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، پانی نازل کیا۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، جب یہ بارش نازل ہوئی، یہ زمین پر گری، زمین کے اندر یہ پانی جذب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ زمین کے اندر سے پھلوں سے رزق نکالا، روزی نکالی تمہارے لیے، رنگا رنگ کے پھل، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زمین بھی ایک اور پانی بھی ایک طرح کا، تو یہ کس کی قدرت ہے کہ پھلوں کے رنگ بھی الگ ہیں، ان کے ذائقے بھی الگ ہیں، اسی زمین میں میٹھا پھل پیدا ہوتا ہے اور اسی زمین میں کڑوا بھی پیدا ہوتا ہے، ان کے رنگ بھی الگ الگ ہیں۔ اور دیکھیں کبھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں ایپل ہے، وہ مختلف کلرز کے ہوتے ہیں، مختلف جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور زمین ایک ہی ہوتی ہے، ایک پھل ہی کتنے رنگوں میں آتا ہے، ایک سیب ہے، ایک آم ہے، ہماری عام روٹین کی جو ہیں فروٹس ان میں آپ دیکھ لیں تو ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، ان کی مٹھاس مختلف ہوتی ہے، اور اسی طرح پھل بھی مختلف ہوتے ہیں، اس کی جنسیں مختلف ہوتی ہیں، حالانکہ ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کا سب کو پانی ملتا ہے۔ تو یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں سب لوگوں کو، تینوں کیٹیگریز کے لوگ اس میں شامل ہیں کہ آؤ اپنے رب کی طرف آؤ، اس کی عبادت کر لو، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر وہ زمین پر گرا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے رنگا رنگ کے اور خوشبوؤں والے اور مٹھاس والے پھل پیدا کر دیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادًا، تو اللہ کے لیے تم کسی طرح کے کوئی شریک نہ بناؤ۔ اندادن جمع ہے ندن کی، ندن واحد ہوتا ہے جس کا مطلب ہے ایک شریک، اور انداد اس کی جمع ہے جس کا مطلب ہے زیادہ شریک۔ کسی بھی قسم کا کوئی شریک اللہ کے لیے مقرر نہ کرو۔ مطلب توحید کی اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ اللہ کی توحید الوہیت میں، یعنی اس کو الہ ماننے میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرو، نہ اس کی توحید ربوبیت میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے، کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے، اس قسم کا تمہارے ذہن میں کوئی خیال بھی نہ ہو۔ اس کی توحید ربوبیت میں بھی کسی قسم کا کوئی شریک مقرر نہ کرو، اور نہ ہی توحید اسماء و صفات میں کہ اللہ کے جیسی صفات کسی کے اندر نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اچھے نام اللہ کے لیے ہیں۔ تو نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور نہ ہی افعال میں کہ اللہ کی طرح کی کسی کی ذات نہیں، اور اللہ کی صفات جیسی کسی کے اندر صفات نہیں، اور اللہ کے افعال جیسا کسی کا فعل نہیں، کسی کا کوئی فعل اللہ کے فعل کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ان سارے معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شریک مقرر نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کفار بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن بعد میں اس بات سے مکر جاتے اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور افعال میں اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے، جیسے آج کل ہم لوگ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ بھی تو اللہ کی صفات میں شریک مقرر کرتے ہیں نا۔ داتا تو اللہ کی ذات ہے، داتا کا مطلب ہے نا دینے والا، گنج بخش، خزانے دینے والا، خزانے بخشنے والا، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم لوگ بھی اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک مقرر کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک مقرر کرتے ہیں، اور پھر افعال میں دوسروں کو شریک مقرر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ ہم دوسروں کے اس کا جو ہے وہ کریڈٹ دوسروں کو دیتے ہیں، جو کام اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اس بات پہ ہماری پہلے بھی ایک لیکچر گزرا ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک طبیب جو ہے وہ علاج کے لیے میڈیسن دے گا، لیکن شفا تو اللہ ہی دے گا۔ اسی طرح اگر ہم کسی حکیم یا کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ اولاد کے لیے میڈیسن دے گا، وہ علاج کرے گا، لیکن شفا تو اللہ کی ذات دے گی۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف لگا دے تو اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی کھولنے والا نہیں۔
تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی صفات نہیں ہیں، کوئی بھی شافی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو پھر کیوں جب کسی سے علاج کروایا تو اس کے بعد کریڈٹ سارا اس بندے کو دے دیا، اللہ کو دیا ہی نہیں، اور کہا کہ نہیں فلاں نے مجھے اولاد دی، فلاں نے مجھے رزق دیا، فلاں نے مجھے خزانے دیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں دے سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ توحید کے دلائل دیتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ الذی خلقکم فاعبدوا ربکم، پہلی یہ ہے اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ربکم جو تمہارا رب ہے یعنی پالنے والا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے اللہ کی توحید کی؟ کہ وہ خالق ہے۔ تیسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے بارش نازل کر دی جو زمین پہ گری، زمین کو ملا پانی، اور پھر وہاں سے رنگ برنگے پھل پیدا کر دیے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک مقرر کرو، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے اسماء میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی اور کو شریک مقرر کرو۔ جو ورک اللہ کا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور جو نام اللہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم جو اللہ کی صفات کے نام رکھتے ہیں اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، اور وہ اکیلے نام نہیں بلانے چاہیے۔ جیسے بعض لوگ عبد الرحمن رکھ کے رحمان بلاتے ہیں، یا عبداللہ رکھ کے عبداللہ اللہ، تو یہ غلط ہے۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ رکھیں آپ تو عبد ضرور لگائیں ساتھ۔ رزاق، قہار، سلام، جب یہ سارے نام ہو تو ساتھ عبد لگائیں، عبد الرزاق، عبد السلام۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔